शिफा व ताअत गिनन। नाज़रीन मुहतरम, मुमिनीन मुमिनात, नाज़रीन नाज़रात, सलाम अलैकुम जमीअन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम IK हॉस्पिटल यानी इमाम ख़ुमैनी रहमतुल्लाह अलैह हॉस्पिटल की तरफ से कुछ बातें आपके सामने अर्ज़ करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन्स पर देख रहे हैं, डॉक्टर मोहतरमा मेराजुन्निसा साहबा स्टूडियो अली चैनल में मौजूद हैं और साथ साथ इमाम ख़ुमैनी हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेटर जनाब मीर नदीम अली साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सबकी तरफ से आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि हमेशा आफ़ियत, सलामती, तंदुरुस्ती और सेहत के साथ आप सब ज़िंदगी बसर करें और कभी आपकी ज़िंदगी में बीमारियां दस्तक ना दें और जो बीमार हैं इंशाअल्लाह वो जल्द शफ़ायाब हो जाएं या अपनी सेहत का ख़याल रखकर अपनी मामूली ज़िंदगी बसर करते रहें। बीमारी को बोझ या कोई रुकावट समझकर बीमारी के अलावा दूसरे परेशानियों का दरवाज़ा अपने लिए ना खोल लें, इसलिए कि बीमारी को समझकर उसके मुताबिक ज़िंदगी करना भी एक बहुत बड़ी ज़िंदगी की कामयाबी और ज़िंदगी की तदबीर की एक बहुत बड़ी जो है ज़रूरत है। हम आपकी अलीपुर के तमाम मोमिनीन और मोमिनात की तरफ से मोहतरमा डॉक्टर मेराजुन्निसा साहबा और एडमिनिस्ट्रेटर जनाब नदीम अली साहब का आपकी तरफ से खैर मकदम करते हैं। बेउनवान खादिम कौम, आपका खादिम, आपकी तरफ से आपकी नुमाइंदगी में डॉक्टर साहबा और नदीम अली साहब का हम इस्तकबाल करते हैं आपकी खिदमत में और अली चैनल के स्टूडियो में। और इसलिए कि आज 3 जुलाई है, 1 जुलाई को हमने जुमा के खुतबा में भी इशारा किया था, डॉक्टर्स डे था और हमारे स्टूडियो में यहाँ पर अभी मोहतरमा डॉक्टर साहबा तशरीफ़ लाए हुए हैं और डॉक्टरों से जुड़े हुए नदीम भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों की खिदमत में आपके दिन की बहुत बहुत मुबारकबाद अर्ज़ करते हैं। खुदावंद आलम आपकी इंसानियत की खिदमत जो आप अंजाम दे रहे हैं, यहाँ पर किसी दीन, किसी मज़हब का कोई जो है तवज्जो नहीं की जाती। जो भी बीमार आता है, चाहे वो जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, जिस दीन से भी ताल्लुक़ रखने वाला हो, सबको अपना समझकर जो आप उनकी मुश्किल और उनकी बीमारी दूर करने की कोशिश करते हैं, खुदा आपके तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फ़रमाए और आपके हाथ में शिफ़ा अता करे इंशाअल्लाह और हमेशा आप सरबलंद और कामयाब रहें इस खिदमत के मैदान में। अगर हम दुनियावी एतबार से और दीनी एतबार से डॉक्टर्स की क़द्र और अहमियत को समझना चाहें तो इसका कोई इनकार नहीं कर सकता। अगर दुनिया में दवाई और दवाई बनाने वाले और दवाई तजवीज़ करने वाले कि किस दवाई को हम किस बीमारी के लिए इस्तेमाल करें, जो हमारे तबीब और डॉक्टर हज़रात हैं, अगर ये ना होते तो शायद बहुत सारे लोग अपनी जो क़तई और खुदा की तरफ से लिखी गई मौत है उससे पहले ही बीमारियों की वजह से मर जाते। ये डॉक्टर हज़रात जो हैं ये इंसानों को बीमारियों से नजात दिलाकर हयात बख्शते हैं और उनकी जो खुदा की लिखी हुई तकदीरी हयात है उस हयात के इख्तिताम और एंड तक पहुँचने में ये हज़रात हमारी मदद करते रहते हैं। इसलिए कुरान में खुदावंद आलम ने इरशाद फरमाया, मन अहयाहा कअन्नमा अहयन नास जमीआ, जो भी एक आदमी की लाइफ को बचा ले गोया उसने पूरी ह्यूमैनिटी को बचा लिया है। सारी इंसानियत को नजात देना एक आदमी के नजात देने में इक्वल करार दिया अल्लाह ने। इसलिए कि एक आदमी अगर ज़िंदगी कर ले तो दूसरे लोगों के अंदर बीमारियों से लड़ने का एक जज्बा पैदा हो जाएगा और उन्हें हिम्मत आ जाएगी कि बीमारी आ भी जाए तो हम हिम्मत नहीं हारनी है, बल्कि हमारे सामने हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स हैं जो हमारा इलाज करेंगे। और डॉक्टर्स हज़रात की क़द्र और क़ीमत हम इस तरह से समझ सकते हैं,
قرآن کے 114 سوروں میں سے ایک ڈاکٹر کے نام سے بھی قرآن میں اللہ نے سورہ رکھا ہے، جناب لقمان حکیم، جو اپنے دور میں لوگوں کی بیماریوں کا علاج کیا کرتے تھے۔ یعنی اس سے ہم کو طبابت اور علاج کی قدر اور قیمت بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ خداوند عالم نے ایک ایسی ذات کا قرآن میں ذکر کیا ہے مفصل طور پر، جو اپنے دور کا طبیب تھا، حکیم تھا، دماغی بیماریوں کو بھی دور کیا کرتے تھے جناب لقمان حکیم بہترین نصیحتوں کے ذریعے سے، اور بدنی بیماریوں کو بھی علاج کیا کرتے تھے۔ اس سے ہمیں ڈاکٹرز اور میڈیکل کا جو کی ویلیو ہے، وہ ویلیو اور قدر ہمیں سمجھ میں آتی ہے۔ ایک بہت بڑا کام ہے۔ دیکھیں، دو چیزیں ہیں حدیثوں میں ہمارے یہاں ڈاکٹرز حضرات اور میڈیکل اور علاج کے حوالے سے پیغمبر اسلام اور دیگر معصومین، دیگر اولیاء نے کچھ ایگزامپلس ہم کو دیے ہیں۔ کچھ ایک بات کو، ایک ٹاپک کو سمجھانے کے لیے ڈاکٹرز کا ایگزامپل انہوں نے لیا ہے اور شباہت بیان کی ہے اور تشبیہ دی ہے۔ جیسے ایک حدیث ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو کم نالج رکھ کر لوگوں کو گائیڈ کرنے کے لیے چلا جائے تو ایسے ہے جیسے کم نالج رکھ کر آدمی علاج کرنے کے لیے چلا جائے۔ یہ کم علم رکھ کر علاج کرنے کے لیے آگے بڑھنا، تعلیم اور ہدایت کے لیے آگے بڑھنے والا انسان لوگوں کی ایمان کو خراب کرتا ہے، اور جو کم علم رکھ کر کسی کے علاج کے لیے آگے چلا جائے وہ لوگوں کے جانوں پر خطرہ بن جاتا ہے۔ بہت سارے ہمارے یہاں حدیثوں میں مثالیں دی گئی ہیں اور اس بات کا ذکر کیا گیا ہے، جس سے ہمیں ڈاکٹر اور طبابت، علاج اور معالجہ کی قدر اور اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ الحمدللہ وطن میں کچھ کلینکس اور کچھ ہاسپٹلس، یہاں پر ہم آپ کی خدمت میں یہ بھی بات بھی اعلان کر دیں کہ اگر کہیں پر بھی آپ علاج کے لیے جا رہے ہیں تو صرف لوگوں کے آنے جانے کو دیکھ کر نہ چلے جائیں، بلکہ اطمینان حاصل کریں کہ جو آدمی جس سے ہم اپنا علاج کروا رہے ہیں، کیا وہ علاج کرنے اور ہم اس سے علاج لینے کے قابل ہے یا نہیں ہے، کیا کوئی اس کے پیچھے کسی کا ایک بھروسے مند معتبر سند اس کے پیچھے موجود ہے یا نہیں ہے، ورنہ ہر کوئی اپنی جو ہے اعلان کر دے کہ ہم کر سکتے ہیں کچھ، تو نہیں جانا ہے۔ کم پیسے میں علاج ہو رہا ہے یا جلدی علاج ہو رہا ہے تو اس کے جو سائیڈ ایفیکٹس اور اس کے جو دوسرے نقصانات ہیں، شاید ایک بیماری کو ختم کر کے کہیں دوسرے بیماریوں کے لیے وہ کام مقدمہ نہ بن جائے، اس بات کا بھی آپ خیال رکھیں۔ الحمدللہ ہاسپٹلس ہیں، پہلے ایک ہاسپٹل تھی وطن میں، گورنمنٹ ہاسپٹل کے بعد آئی کے ہاسپٹل، اس کے بعد دوسرے ہاسپٹلیں بھی ضرورت کے حساب سے وطن میں افتتاح ہوئی ہیں، مومنین استفادہ کر رہے ہیں، وہاں پہ خدمتیں چل رہے ہیں۔ خداوند عالم ان کی خدمات کو بھی قبول کریں، چاہے چھوٹی چھوٹی کلینکس ہوں، چاہے ہاسپٹلس ہوں۔ لیکن جو گاؤں کی ہماری سب سے پرانی اور سب سے جو ہے خدمت گزار ہاسپٹل ہے، وہ ہمارے وطن کی آئی کے ہاسپٹل امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ۔ انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم آپ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس پروگرام کا مقصد سب سے پہلے محترمہ ڈاکٹر معراج صاحبہ کا دوبارہ ویلکم کرنا ہے، استقبال کرنا ہے، اس لیے کہ جب خمینی ہاسپٹل میں کچھ تبدیلیاں آئی ایڈمنسٹریٹر کے حساب سے، تو ان تبدیلیوں میں محترمہ صاحبہ جو ہے وہ وطن سے شاید یہاں سے چلی گئی تھیں، پھر مومنین اور مومنات کی خواہش اور آپ کے تجربے اور آپ کے جو یہاں پر ٹائم اور وقت جو آپ نے گزارا بہترین طور پر، اس تجربے کو، اس خدمت کو دیکھتے ہوئے دوبارہ آپ کے خدمت میں ہم نے درخواست پیش کی، تو آپ نے بھی کھلے دل کے ساتھ اپنا وطن سمجھ کر، اپنی بہنیں اور بھائی سمجھ کر آپ نے علی پور کو اور امام خمینی ہاسپٹل کو خدمت کے لیے انتخاب کیا۔ آپ نے انکار نہیں کیا، بلکہ ہمیں پازیٹیو اور مثبت جواب سے آپ نے ہمیں نوازا۔ ہم بے حد آپ کا شکریہ بجا لاتے ہیں۔ انشاءاللہ خدا آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، تندرست رکھے، ہمیشہ ہر بلا مصیبت سے اللہ آپ کو دور رکھے، آپ کی ہر خواہش اور ہر ارمان کو آپ کی زندگی میں جو ہے آپ کی خدمت کے طفیل اللہ آپ کی آرزوؤں کو، ارمانوں کو اللہ پورا فرمائے۔ دیکھیں محترمہ ڈاکٹر صاحبہ جو یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اور ہم
جتنا ہاسپٹل گئے ہیں جانتے ہیں، مخصوصاً جو کووڈ کے دور میں انہوں نے اپنے جان کو ہتھیلی پر رکھ کر جو خدمت کی ہے، واقعاً انکار نہیں کر سکتے۔ ہم وہاں پر کبھی کبھی نزدیک سے رہتے تھے ایک ذمہ داری کے کاندھوں پر رکھنے کی وجہ سے، تو جہاں پر دور کھڑے ہو کر ہمارے پیر کانپتے تھے، وہاں ڈاکٹر صاحبہ اندر جا کر بیماروں سے ملاقات کیا کرتی تھیں، دیکھ بھال کیا کرتی تھیں، دوسرے ڈاکٹرز بھی آیا جایا کرتے تھے۔ تو پارٹ ٹائم اور ریگولر ہمیشہ رہنے میں فرق ہوتا رہا کہ 11 بجے ضرورت پڑ جائے، 12 بجے ضرورت پڑ جائے، مخصوصاً کووڈ کے ٹائم پر واقعاً قابل تعریف اور سراہنے کے قابل تھی آپ کی خدمات۔ بے شک خداوند عالم اس کا اجر اور جزا آپ کو عطا کرے گا۔ محترمہ ڈاکٹر صاحبہ کے کچھ ہم جو ہے یہاں پر آپ کے وجود وطن میں جو ڈاکٹر کی خدمت ہم انجام دے رہی ہیں، اس کے کچھ خوبیاں ہیں، ان خوبیوں کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ ایک تو آج جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی نئی ڈاکٹر نہیں ہے کہ ہم گھبرائیں کہ کیا ان کا رویہ کیا ہے، ان کا طریقہ کیا ہے، یہ کیسے بولتی ہیں، کیسے علاج کرتی ہیں۔ یہ ہمارے لیے تجربہ شدہ ہے، ہم تجربہ کر چکے ہیں۔ آپ ہم کو پہچان لیے ہیں، علی پور کے مومنین اور مومنات کو، مردوں کو، عورتوں کو آپ نے پہچان لیا۔ یہاں کے عراق کے، صرف علی پور کے نہیں، جتنے بھی پیشنٹس آئی کے ہاسپٹل میں آتے ہیں ان کو آپ نے پہچان لیا ہے، پیشنٹس نے آپ کو پہچان لیا ہے۔ تو پہچانے ہوئے لوگوں کے ساتھ ملنا جھلنا ایک آسانی کا سبب بنتا ہے، بہت آسان ہے۔ نئے ڈاکٹر کے پاس جانے میں یا ڈاکٹر نئے پیشنٹس کے یا نئے ایریا میں آنے میں تھوڑا سا گھبراہٹ ہوتی ہے۔ بے شک اگر یہاں سے کچھ دل آزاری یا تکلیف محترمہ کو ہوئی ہوتی تو ضرور آپ جو ہمارا دوسرا آپ کی خدمت میں دوسری درخواست پہنچی تھی آپ انکار کر سکتے، اس لیے کہ ایسا نہیں ہے کہ علی پور میں نہ آئے تو کہیں آپ خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے کہ علم ایک ایسی طاقت ہے، آدمی جہاں پر بھی جائے وہ طاقت اپنی استعمال کر سکتا ہے۔ یہ بہت بڑی طاقت ہوتی ہے علم کی۔ تو آپ جہاں پر بھی جاتے تھے خدمت کر سکتی تھیں آپ، لیکن آپ نے وطن کو انتخاب کیا۔ شاید اس کے پیچھے بھی ایک راز جو ہم سمجھ سکتے ہیں وہ یہ کہ آپ نے ماحول کو پہچان لیا ہے، لوگوں کو پہچان لیا ہے، تو آپ کے لیے بھی آسانی ہے دوسری جگہ پر جا کر نئے ماحول میں جمنا، نئے لوگوں سے جان پہچان بنانا۔ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، پتہ نہیں پھر جمے یا نہ جمے۔ ایک جگہ جہاں پر آپ کو بھی ہم پہچانتے ہیں، ہم آپ کو آپ ہمیں، تو ایک بہترین ہے۔ تو اس خوبی سے آپ ہم چاہتے ہیں کہ حسب ضرورت استفادہ کریں، بے توجہ نہ رہیں، بلکہ کوشش کریں کہ جب سہولت ہے اور تجربے کار ہیں، پہچانے ہوئے ہیں، جانے ہوئے ہیں تو استفادہ کریں۔ دوسری خوبی یہ ہے کہ اکثر مخصوصاً وہ مومنین اور مومنات جو اس دور کے نہیں ہیں، عصری تعلیم جو ہے وہ کلاسک جو ہے ایجوکیشن جن کے پاس نہیں، آج کی اسکول کی پڑھائی جن کے پاس نہیں ہے، اکثر ڈاکٹرز کی باتوں کو سمجھنے میں ان کے لیے رکاوٹیں ایجاد ہوتی ہیں۔ اس لیے کہ ڈاکٹرز حضرات کچھ ایسی باتیں بتاتے ہیں، اگر اردو بولنے والے نہ ہوں تو شاید ہمارے لیے ایک سختی ہو جائے گی کہ وہ کیا بول رہے ہیں، پوری بات ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اگر ہم ان کو اپنی پوری بات سمجھانا چاہیں تو شاید ہم پوری بات ان کو نہیں سمجھا سکتے۔ دوسری خوبی محترمہ معراج النساء صحابہ کی یہ ہے، ہم زبان ہیں، ہماری باتوں کو سمجھتے ہیں، ہماری بات ان سے کر سکتے ہیں۔ تو کھل کر سادے الفاظ میں ہمارے لوکل لینگویج میں بھی ہم اگر اپنی مشکلات کو ان کے سامنے بتائیں گے، یہ بہترین راستہ ہے۔ دیکھیں قرآن میں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جس پیغمبر کو بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجا اس ایریے کی لوکل لینگویج سکھا کر بھیجا تاکہ کمیونیکیشن اور رابطہ مضبوط ہو سکے۔ اگر زبان نہیں جانتے تو آدمی کے لیے دشواری ہوتی ہے۔ جیسے آپ یہاں سے دوسرے اسٹیٹ میں چلے جائیں یا دوسرے اسٹیٹ والا یہاں پر آ جائے جس کو زبان نہیں آتی، تو وہ اثر نہیں ڈال سکتا آدمی جو اثر زبان جاننے کے بعد ڈال سکتا ہے۔ تو یہ دوسری خوبی ہے۔ تیسری خوبی ہم یہاں پر علی چینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ دیکھیں ہم جس دین کے ماننے والے ہیں، ہمارے دین کی کچھ خوبیاں، کچھ اعمال ہیں، کچھ احکام ہیں، کچھ قانون ہیں، ان قانون کو دیگر مذہب کے ڈاکٹروں کے سامنے ہم جا کر سنانا چاہیں، سمجھانا چاہیں تو شاید مشکل آ جائے گی۔ مثال کے طور پر سمجھیں کہ کوئی دوسرے ڈاکٹر کے پاس ہم گئے، انہوں نے ایک ڈیٹ دے دیا ہم کو کہ اس ڈیٹ پر آپ آئیں، ہم نے کیلنڈر دیکھا تو اس ڈیٹ پر سمجھیں کوئی عید ہے اسلام کی یا کوئی دوسری مناسبت ہے، ہم ان سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا آپ ڈیٹ چینج کر دیں تو شاید وہ مانے یا نہ مانے۔ لیکن جب مذہب کے ڈاکٹر ہوں گے، دین کے ہمارے کمیونٹی کے ہوں گے تو اس بات کو بھی سمجھنے میں ان کے لیے آسانی ہوگی کہ نہیں بھائی ابھی وہ مناسبت ہے جس مناسبت میں معمولاً آنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر ایک دو دن آگے پیچھے کرنے سے بھی کوئی بیمار کو تکلیف نہیں ہونے والی ہے یا
کوئی سختی پیش آنے والی نہیں ہے، تو یہ بھی آسانی ہوگی۔ تو ان سارے خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انشاءاللہ محترمہ معراج النساء صاحبہ ڈاکٹر صاحبہ کی خدمت سے آپ بھرپور استفادہ اٹھائیں حسب ضرورت۔ پہلے تو ہم نے دعا کر دی ہے کہ کوئی ہاسپٹل نہ آئے، کوئی بیمار نہ ہو، لیکن دنیا ہے، بیماری دنیا کی زندگی کا ایک پارٹ ہے، تو ان سے حوالے سے آپ ذکر کریں۔ دیکھیں ندیم بھائی ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے تقریباً 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے آپ کی جو اندرونی چھپی ہوئی خدمتیں ہیں ان خدمتوں میں سے اعلان کیا کہ جمعہ کی نماز میں آپ اعلان کریں کہ جس مومن یا مومنہ کو بھی کوئی بڑی خدا نہ کرے بیماری ہو جس میں زیادہ پیسہ ضرورت ہوتا ہو اور ان کے پاس BPL راشن کارڈ موجود ہے تو وہ آئیں ہمارے سے رابطہ کریں، ہم ان کا 0% یعنی فری میں کچھ بھی پیسہ لیے بغیر صرف آنے جانے کا جو مختصر خرچ ہوگا اس کے علاوہ کوئی ہاسپٹل اور علاج کا خرچ نہیں ہوگا، مفت میں کرائیں گے۔ آپ کے کہنے پر، آپ کے مشورے پر دوسرے ذمہ داروں سے گفتگو کرنے کے بعد ہم نے جمعہ میں اعلان کیا تو ندیم بھائی نے 1 ہفتے کے بعد ہم سے رابطہ کر کے بتایا کہ مولانا اس جمعہ سے اس جمعہ تک 16 سے 17 لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ اعلان نہ ہوتا تو وہ لوگ اندر اندر ہی گھٹ گھٹ کر صبر کرتے کرتے برداشت کرتے کرتے درد سہتے سہتے زندگی گزار لیتے۔ اب حیات اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن درد سہ کر زندگی کرنا یہ بھی ایک موت سے کم نہیں ہے۔ ایک آدمی خدا نہ کرے مر جائے تو ایک وقت کا درد ہے، یہ ہر دن کا درد سہتے سہتے روز کی موت ہے یہاں پر۔ تو اس موت سے جو راحت ہوتی ہے وہ علاج سے ہوتی ہے۔ تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو چھوٹی موٹی کچھ بیماریاں ہیں، بے توجہ ہی نہ کریں بلکہ اس بیماری کے حوالے سے آپ فکر مند رہیں، جائیں۔ امید کرتے ہیں ہم یہ آرزو کر کے جائیں کہ سارے رپورٹس نارمل آئیں، سارے ٹیسٹنگز نارمل آئیں، لیکن اگر کوئی چھوٹی موٹی وہاں پر کوئی بدن میں خرابی نظر آتی ہے تو شروع ہی میں جڑ ہی میں بیج ہی میں اس کو ختم کر دینا پودا بننے سے کے بعد علاج کرنے سے جو ہے بہت ہی آسان ہوگا۔ تو انشاءاللہ ان سارے خوبیوں کو مد نظر آپ حسب ضرورت استفادہ کریں گے، اور انشاءاللہ آج کے اس پروگرام میں 2 پارٹس ہوں گے۔ ایک محترمہ ڈاکٹر صاحبہ جو ہے وہ اپنا تجربہ بیان کریں گے اور کچھ باتیں آپ کی سہولت کے لیے اور بہتر ٹریٹمنٹ لینے کے لیے، علاج لینے کے لیے آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اس کے بعد امام خمینی ہاسپٹل جب سے میر ندیم علی صاحب نے اپنے ہاتھوں میں لی ہے، ذمے میں لی ہے، جو ہے ہم تمام مومنین اور مومنات کی طرف سے آپ کا بھی بے حد شکر گزار ہیں کہ جو آپ نے اس خدمت کو انجام دینے کے لیے ہماری درخواست کو، بلکہ ہماری نہیں وطن کے مومنین اور مومنات کی درخواست کو آپ نے قبول کی۔ انشاءاللہ ایک ابھی تک کی 2-3 مہینے کی مختصر رپورٹ ہے، وہ رپورٹ آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، اس امید کے ساتھ کہ وطن ہر بلا مصیبت بیماری ناگہانی آفتوں سے ہمیشہ دور رہے اور ہر ایک کی زندگی میں خوشی، صحت اور عافیت رہے۔ ہم محترمہ ڈاکٹر صاحبہ سے گزارش کرتے ہیں وہ اپنی گفتگو کا آغاز کریں۔ جی لگا لیں۔